गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ फैज़ा रियाज और आज के मॉर्निंग शो में हम आपसे बहुत ही अहम इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। बहुत से इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जिसमें हेल्थ रिलेटेड स्टोरीज़ भी होंगी, पॉलिटिकल रिलेटेड स्टोरीज़ भी होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे जिस मोनोलॉग पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इजराइल के और फ़लस्तीन के अंदर जो तनाज़े बना हुआ है और ये कशीदगी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर गज़ा पट्टी पर जब अटैक किया जाता है तो सैकड़ों कोई शहीद होता है, कोई ज़ख्मी होता है, फिर अस्पताल में लाया जाता है जहां पर उनको जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ वहां के डॉक्टर्स, वहां का मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जितनी भी फैसिलिटीज़ दे सकता है वो दे रहा है। और उनका हौसला बुलंद करने के लिए इतनी खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर मेरी नज़र से गुजरी है कि जो ज़ख्मी वहाँ पर आ रहे हैं उनका हौसला बुलंद करने के लिए चाहे जितनी भी मुश्किल सूरत हाल है, डॉक्टर्स की जानिब से नगमे गाए जा रहे हैं, उनको बूस्ट अप किया जा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी। ज़रा पहले वीडियो देखिए। सरकारी वसाइल पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, पीटीआई का एक और स्कैंडल सामने आ गया। गजा में हॉस्पिटल बंद, इजराइल का ईंधन देने से इनकार। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है? वर्ल्ड कप में वीरान स्टेडियम्स को भरने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हैरानकुन हल सोच लिया, वो भी आपको बताएंगे। और बच्चों को रोजमर्रा के खतरात से मुतालिक आगाही कैसे दी जाए? तो जनाब आज की हाइलाइट्स आपने जान ली है। इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़े है उस पर हम पहले भी अपनी डिस्कशन का आगाज़ कर चुके हैं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए इसी इशू को मज़ीद हाईलाइट करते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कल भी हमने ये स्टोरी आपके सामने रखी थी कि इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि वहाँ पर बिजली बिल्कुल कट डाउन है, ईंधन मौजूद नहीं है। इजराइल की जानिब से ईंधन गज़ा के अंदर इवन फॉर द हॉस्पिटल्स में जहाँ पर मशीनरी सारी चल रही है, जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जहाँ पर तकरीबन 150 के करीब बच्चे, नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर्स पर हैं। अगर इंक्यूबेटर्स बंद हो गए, अगर हॉस्पिटल्स के चलना बंद हो गए तो ये तमाम फ़लस्तीनी, मज़लूम फ़लस्तीनी जो कि अभी दुनिया में आए हैं, ये फूल मुरझा जाएंगे। लेकिन इजराइल की जानिब से कह दिया गया है कि तमाम सरहद से जो भी एक्टिविटी है, जो भी गज़ा, जो भी फूड, जो भी ईंधन है, वो फ़लस्तीन को नहीं भेजा जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 20वें रोज़ है फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी जारी है। इजरायली फ़ौज की जानिब से गज़ा पट्टी को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और ईंधन की सप्लाई वहाँ पर नहीं है। और अगर मज़ीद कुछ दिनों तक ईंधन नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद फ़लस्तीन की क्या सूरत हाल होगी। वहाँ पर लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। और छुपने के लिए अगर कोई जगह लेते हैं, किसी चर्च में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हर वक्त यही टेंशन लगी रहती है कि कब इस जगह पर बॉम्ब आ गिरेगा और उसके बाद पता नहीं कि हम में से कोई बचेगा या नहीं बचेगा। बच्चों के हाथों पर उनके नाम लिखे जा रहे हैं कि अगर ये खुदा न ख्वास्ता बॉम्ब गिरते हैं, शहीद हो जाते हैं तो इनका नाम पहचान से लाशों की पहचान हो सके। इस तरह की सूरत हाल है। फिर भी फ़लस्तीनियों का हौसला है कि पस्त नहीं हो रहा है। रोज़ाना हम कितनी वीडियोस ऐसी देखते हैं जो दिल दहला देते हैं। ऐसी वीडियोस नज़र के सामने से गुजरती हैं कि मज़ीद आप उनको देख नहीं सकते, दिल खून के आंसू रोने लगता है कि इन मासूम बच्चों का आखिर कसूर क्या है और उन पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखिए कि तमाम वेस्ट इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक, तमाम अरब ममालिक उनकी जानिब से कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आ रहे। कल अलबत्ता तैयब उर्दगान का एक स्टेटमेंट ज़रूर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमास के फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। ये बयान दिया गया है तैयब उर्दगान की जानिब से। और दूसरी जानिब जो मलिका उर्दन है उनकी जानिब से भी कहा गया है कि सरासर ज़्यादती की जा रही है फ़लस्तीनियों के साथ और तमाम अरब ममालिक की जानिब से कोई उनको शार्प कॉल देने वाला नहीं है। दूसरी जानिब जो बाइडन प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से, ब्रिटेन प्रॉपर पूरे तरीके से, कनाडा पूरी तरीके से हिमायत कर रहा है इजराइल की और
تقریباً ان کی جنگ، ان کے لیے جو ایندھن ہے، ان کے لیے جو سامان ہے، ان کے لیے جو اسلحہ ہے، ان کے لیے جو پیسہ ہے، وہ سب ویسٹ بہا رہا ہے کہ اسرائیل مزید فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر سکے۔ تو ایک طریقے سے جو کہا جا رہا ہے نا کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ شروع ہو چکی ہے، اس میں ہمارا کردار کیا ہوگا، کتنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں، اور اس وقت باقی تمام صورتحال کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر جمیل احمد خان جو کہ سابق سفیر ہیں، ستارہ امتیاز بھی انہیں مل چکا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال پر؟ ابھی بھی ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اوپر سے مدد آئے گی اللہ کی اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ لڑیں گی؟ کیونکہ تمام عرب ممالک، تمام مسلم ممالک، OIC، 57 اسلامی ممالک، یہ صرف بیانات کی حد تک محدود ہے، پریکٹیکلی کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ چلیں میں چند لمحوں میں پہلے تو اس کا جو آپ نے پورا احاطہ کیا ہے اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے پھر اس پر دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس پر تبصرہ کروں گا، اور آخر میں اس کا انٹرنیشنل قانونی معاملات کی طرف میں روشنی ڈالوں گا۔ تو پہلے اس تبصرے پہ کہ یہ جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آسمان سے بارود اور بم برسائے جا رہے ہیں، لوگ جو آپ نے خود بتایا نوزائیدہ بچے، ان کے لیے وینٹیلیٹرز اور ان کے لیے انکیوبیٹر کے لیے ایندھن نہیں ہے کہ جنریٹر چلائیں یا ہاسپٹل میں آپریشن کریں، حتیٰ کہ جو سرجن وہاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے سوئی دھاگے لے کے آؤ، ان سے ہمیں اسٹچ کرا دیں، کیونکہ ان کے سارے باقی سپلائی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح کی ظلم اور ستم دیکھا جا رہا ہے، اور اس پہ ستم ظریفی یہ کہ جیسا آپ نے خود بھی بیان کیا کہ ایندھن کے ساتھ ساتھ خوراک، میڈیسن، اس کو ویپن آف وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جو بذات انٹرنیشنل قانون کی جو سراسر خلاف ہے۔ ایک طرف کہا جا ہے کہ خالی کیا جائے ناردرن غزہ کو، اور ناردرن غزہ سے تقریباً 6 لاکھ افراد وہ اپنی جان بچانے کے سلسلے میں جب جا رہے تھے تو ان پر بھی بمباری کی گئی، اور اب وہ 6 لاکھ میں سے بچے کے لوگ ہیں وہ اقوام متحدہ کے ایک سکول ہے جو 1000 طلباء کے لیے بنایا ہے، طلباء و طالبات کے لیے، اس میں 6 لاکھ لوگ بالکل کریمپ ہو کے اس میں ہیں، اور ان کے لیے بھی جو غزہ کو سپلائی تھی 100 ٹرک ڈیلی رفح سے جاتے تھے، اس کی جگہ اب تک پچھلے 20 دنوں میں کوئی تقریباً 35-40 ٹرک کے قریب گئے ہیں، جو کہ 2% بھی نہیں بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف صورتحال یہ دیکھیں آپ، اور آپ دیکھیں کہ دیدہ دلیری دیکھیں، انسانیت کی تذلیل ہوتے دنیا کے وہ جو انسانیت کے علم بردار ہیں، ہیومن رائٹ کے علم بردار ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس پہ ذرا بات کریں، اس پہ یہ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامن میں کل ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے، جو کہ امریکہ میں ہاؤس آف کامن جو ہے ایک پارلیمنٹ ہے پوری ان کی، ہمارے پارلیمنٹ کی طرح، اس کے بعد کانگریس آتا ہے، تو اس میں ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل سے سولیڈریٹی کرتے ہیں۔ یہ ریزولوشن پورے ہاؤس نے فائر کیا ہے، اس کو پاس کیا ہے، اور اس میں درد دل رکھنے والے صرف 10 ایسے افراد تھے ڈیموکریٹس کے جنہوں نے اس کی مخالفت کی، باقی تقریباً 230 کے قریب انہوں نے اس کی حمایت کی۔ تو اس سے آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ امریکہ میں اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ امریکن حکومت اس معاملے میں کچھ کرے، تو وہ تو اسرائیل کا ساتھ پہلے بھی دیتی آئی ہے، اب بھی دیتی آئی ہے، اور اس کے الائز جو کہ برطانیہ سر ساتھ دیتی نہیں آئی۔ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو بیسکلی جو اسرائیلی لابی ہے، جو جوش لابی ہے، وہ امریکہ کی کنٹرول کر رہی ہے، تو ان کو تو ساتھ دینا پڑے گا، بیسکلی وہ ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے انڈر امپریشن ہے۔ اچھا، آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ اس وقت وہاں کے لوگوں کی جو صورتحال ہے اور کتنی ان کی امداد کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں، یہ کس لیے بنے گئے ہیں؟ جو وار کے اصول بنائے گئے ہیں کہ جنگ زون میں بھی کسی کی میڈیکیشن، کسی کا ایندھن، کسی سویلین کو اگر ضرورت ہے تو ان کو کسی بھی طریقے سے ہر صورت میں مدد کی جائے گی۔ اب کیا کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر ان کے خلاف پٹیشن دائر کی جائے کہ یہ سب ویسٹ ملوث ہے، جس نے خود رولز بنائے ہیں وہی ان کی وائلیشن کر رہا ہے؟ دنیا کے جتنے پاورفل ممالک ہیں وہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر نہیں، ظاہری طور پر اس وقت پاورفل ممالک ماں سوائے اس بلاک کے جو رشیا چائنا ہے، اور اس بلاک کے جو ہماری طرف ہیں لوگ، اس کے سارے کے سارے
حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی اس وار کرائم کی، اسرائیل یہ جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. چند عرب ممالک نے کل جو بیان دیا ہے اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں، جی کیونکہ ایجپٹ نے ایک بیان دیا ہے کہ انہیں حق خود ارادیت کا حق ملنا چاہیے فلسطینیوں کو. آ رہا ہوں آپ کی اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ ان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ ایجپٹ میں اور باقی عرب ممالک میں بلکہ تمام دنیا میں جو درد دل رکھنے والے ہیں اور خاص طور پر مسلمان، وہ اگر ان کے حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ خود سڑکوں پہ نکل آئیں گے. تو اب ان کو خطرہ یہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کچھ بیان آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. یوہی نے بھی کل بہت اچھا کام کیا ہے کہ جب سیکورٹی کاؤنسل میں اب تک کوئی 4 ریزولوشن پاس بھیجے گئے ہیں جس میں امریکہ کی طرف سے بھی اور برطانیہ کی طرف سے، اور یہی آپ کی بات یہاں سے شروع ہوگی کہ اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے. تو اس کی مخالفت ایک ریزولوشن جو امریکہ نے پیش کیا، اس کی مخالفت چائنا، رشیا اور یوئی نے کل کی، اور دوسری ریزولوشن جو رشیا نے اس میں سبمٹ کی اس میں برطانیہ اور امریکہ نے اس کی مخالفت کی. جی اس کا مطلب کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں جی ملے گا ان کو. اب رہا سوال آپ کی بات کے اقوام متحدہ کیا کر سکتی ہے. اقوام متحدہ کو سمجھنے کے لیے چند لمحوں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سیکورٹی کاؤنسل ہی ایک واحد اقوام متحدہ کا ارادہ ہے جو کہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے، اتنی جس میں ڈویژن ہو گئی ہے، پولرائزیشن ہو گئی، جو میں نے بھی آپ کو بیان کیا کہ اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سک رہا ہے. اور صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق چیپٹر 5 ہو گیا یا چیپٹر 6 ہو گیا اور چیپٹر 7 میں ہی ایک واحد طریقہ کار دیا گیا ہے جس کے تحت طاقت کے ذریعے کسی ملک کو مجبور کیا جا سکتا ہے وہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے اس کو اس کی بجاوری کروائیں. لیکن تو طاقت کا استعمال ان طاقتور ممالک پر ہو سکتا ہے؟ ایسی کون سی سپر نیچرل پاور آئے گی جو امریکہ کو تابع کرے یا اسرائیل کو تابع کرے؟ لیکن جو ہمارے عرب ممالک ہیں، کیا بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا ہے؟ کیا جب ہم جائیں گے اللہ کے حضور تو ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم سب یہ کہیں گے کہ جو پہلا قبلہ اول تھا وہ ہمارا نہیں، صرف اس کی حفاظت فلسطینیوں کے لیے تھی؟ دیکھ لیں، یہ تو بڑے اس میں اس سے زیادہ آدمی کیا غمزدہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا سر پیٹ سکتا ہے اپنا، کہ جب 1917 میں تل ابیب سے دارالخلافہ شفٹ کیا جا رہا تھا اسرائیل کا، امریکہ کا اور 4 ممالک کا، اس وقت بھی او آئی سی نے کچھ نہیں کیا وہاں سے ایک سربراہاں کا میٹنگ کال کی، ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں بہت کم انٹرسٹ دیکھا گیا گلف کنٹریز کا. تو اس وقت بھی کچھ نہیں کیا گیا جب بیت المقدس جس کے کہ ہمارے دل اور ہماری جان اس کے ساتھ ہے، اس معاملے میں کچھ نہیں کیا گیا. تو اب آپ جو بات کر رہی ہیں او آئی سی کا چارٹر ہے پورا، اس چارٹر کا پہلا جو شق ہے، پہلا آرٹیکل، اس میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے اسٹرگل میں ان کی حمایت کی جائے گی. اور اس کے بعد جب حمایت تو کرنا، خیر چلیں جو بھی ہو رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن آرٹیکل 9 کے تحت سربراہان سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں ایمرجنسی میں اور فیصلے کرتے ہیں. فیصلہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا مجبور کیا جا سکتا ہے. او آئی سی سپر پاور ہے، اگر وہ چاہے تو 57 ممالک ہے، تقریباً 2 ارب افراد ہیں اس میں، اگر وہ بائیکاٹ کرنا شروع کریں بالکل قانون کے مطابق اسرائیل کا، تو گھٹنے ٹیک دیے جائیں. لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ سہمے دبے ڈرے ہمارے حکمران جو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ویسٹ کے ساتھ جو ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں اس کو ختم نہ کیا جائے. تو لہٰذا اسی لیے انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. انٹرنیشنل قانون کے مطابق جو 2 اسٹیٹ تھیوری اگر ہو جاتی، جو کہ اوسلو اکارڈ 1993 میں پاس ہوا تھا اور جس کو سیکورٹی کاؤنسل نے اپنے ریزولوشن 2334 کے تحت پاس کیا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو آج آگ اور ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ سابق سفیر رہ چکے ہیں، آپ سفارتکاری کو شاید عام کامن مین سے بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. جس بیت المقدس قبلہ اول کی ہم بات کر رہے ہیں، 1,24,000 پیغمبر اسی کو مانتے تھے، اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے. آج بھی ہم اس طرف پاؤں کر کے سو نہیں سکتے، آج بھی ہم احترام کرتے ہیں. لیکن اس وقت اگر دین کو ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 57 مسلم ممالک ہیں جن کی آبادی آپ 2 ارب کہہ رہے ہیں، کیا ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ہمیں آج تک کوئی ایسا ایک لیڈر نہیں ملا، کوئی محمد بن قاسم جیسا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا، جو کہ پوری اب دنیا کو ایک شارپ کال دے سکتا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہ کرے؟ کیا سفارتی سطح پر تمام مسلم ممالک سفارتی لیول پر اتنے بے بس ہیں؟
دیکھیں وہ یہی تو وجہ ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے، اتنے بے بس، اتنے دبے اتنے سہمے اس لیے ہیں کہ جیسا میں نے بتایا کہ ان کے انٹرسٹ کہیں اور ہے. لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے جو آپ نے بات کی، اب دیکھیں گے کہ انہی حکمرانوں نے فیصلہ بہت جلد کرنا ہوگا، آنے والے دنوں میں کرنا ہوگا، اگر گھنٹوں میں نہیں تو دنوں میں کرنا پڑے گا. جو آگے مجھے منظرنامہ نظر آ رہا ہے، ایک باٹم اپ پریشر، یعنی عوام کا پریشر، جن کے دل دھڑکتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بلکہ ہمارا تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے. دنیا کے درد دل رکھنے والے ہیومن رائٹ کے آپ دیکھیں ہر جگہ جلد سے جلوس نکل رہے جی ہیں. ایون یہودیوں کی کچھ جماعتوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں نکالا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہودی بھی، اور میں مانتا ہوں کہ یہ زائونزم سے ہمیں آپ منسلک نہ کریں. زائونزم کی بنیاد جو رکھی گئی وہ رکھی گئی 1897 میں، اور 1897 میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا جو آج ہو رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی ایک سلطنت قائم کریں گے. وہ انہوں نے 1948 میں کیا، اور آج لوگ غزہ میں ہیں، یہ آپ کے مناظرہ چاہیں 80% یہ وہ لوگ ہیں، جبکہ 1948 میں فلسطینیوں کی زمین کو قبضہ کیا گیا تو یہ 80% افراد اپنی زمین چھوڑ کے غزہ میں آ کے انہوں نے سر چھپایا. اور آج یہ ماحول بنایا جا رہا ہے گریٹر اسرائیل، جس کی بنیاد 1897 میں رکھی گئی تھی. آج یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ غزہ سے خالی کراؤ، غزہ کی تمام بلڈنگز کو زمین بوس کر دو بمباری سے، اور اس کے بعد غزہ پر قبضہ کر لو، جس طرح کہ گولان ہائٹ پر قبضہ کیا اور اس کے بعد اس کو امریکہ نے مان لیا کہ صحیح قبضہ کیا ہے، انٹرنیشنل قانون کے مطابق غلط قبضہ ہے. 1967 میں جتنی زمین قبضہ کی انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس کو خالی کرنا ہے. اس میں 242 ہے ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کا، نہیں ہو رہا ہے. تو او آئی سی نے اگر ان ممالک نے نہیں بڑھے، بلکہ ویسٹرن کنٹری کے بھی کچھ ممالک ہیں جہاں اتنے جلوس جلسے ہو رہے ہیں کہ وہاں کے حکمران بھی مجبور ہوں گے کہ کچھ ہیومن رائٹ کے حوالے سے سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن کی حمایت کریں. اب رہا سوال عرب ممالک تو تیل سے مالا مال ہے، اگر اتنی ہمت ہوتی تو تیل بند کر دیتے. ہمت نہیں ہے، دراصل تیل بند کر دیتے لوگوں کا گلا گھٹ جاتا، تو وہ نہیں کر سکتے. تو کم از کم چلے ان کی جب ان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ جس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو ہم کیسے اپنے مالک کے سامنے بول سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور یہی صورتحال ہے، یہ ممالک مسلم ممالک یا ویسٹ میڈیا نہیں ہے، یہ بطور انسان اس وقت ہم سب کا یہ ہے، عقیدہ بھی ہے کہ جب ہم روز آخرت میں اللہ کے حضور جائیں گے تو پھر کیا منہ لے کر جائیں گے، جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم سے قبلہ اول کی حفاظت نہیں ہوئی، ہم نے انفرادی طور پر کیا کیا. کسی کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو وہ ہی مطمئن سوچ سکتا ہے، ادروائز کسی کا بھی دل اس وقت مطمئن نہیں ہے جو فلسطین میں مظلوم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات کر لیتے ہیں کچھ کرکٹ کی. تو کرکٹ میں اس وقت تمام پاکستانیوں کی امیدیں بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی اب اعتماد ہے، کوئی یقین ہے کہ ہماری ٹیم کم بیک کرے گی. اچھا، ہم تو ایز اے سپورٹر بات کر رہے ہیں نا، جو کرکٹ کی نو ہاؤ رکھتے ہیں، جو کرکٹ کھیل چکے ہیں، جو کرکٹ ایکسپرٹ ہے، جو کہ سمجھتے ہیں کرکٹ کی ایک ایک گیند کو، ایک ایک ٹیم کو، ایک ایک بیٹر کو، ایک ایک بالر کو، وہ بھی شدید تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری پاکستانی ٹیم انڈیا میں جا کر کیا رہی ہے. اگر پرفارمنس نہیں دینی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ اپنی عزت بچاتے اور کہہ دیتے کہ اگر آپ ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئے تو ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا میں نہیں جائیں گے. ایک تو آپ نے وہاں پر بھی اپنے آپ کو ڈی گریڈ کیا، اس کے بعد انڈین گراؤنڈز میں جا کے اپنے سے ہلکی ٹیم سے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں اور پوری قوم کی امیدیں توڑ رہے ہیں. وسیم اکرم اور مختلف جو ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو کس طرح سے بتا رہے ہیں، کس طرح سے تنقید کر رہے ہیں. وہ بھی بیچارے غصے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا پہلے ان کے شارٹ سناتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ساری ٹیم بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے یہ بات تو بالکل درست کہی ہے کہ اچھا کسی ایک میں ہوتا ہے نا کہ ہماری بیٹنگ بہت اچھی ہو، ہم کہیں کہ ہمارے پاس بابر اعظم ہے، محمد رضوان ہے، سعود شکیر، عبداللہ شفیق پھر کچھ پرفارم کر رہے ہیں، دو کہ ان کا یہ فرسٹ ڈیبیو ورلڈ کپ ہے، لیکن پھر بھی وہ پہلے میچ میں بھی سینچری سکور کر گئے. دوبارہ وہ اپنی ٹیم کو کچھ تھوڑا سا حوصلہ دے دیتے ہیں، نمبرز رنز بنا دیتے ہیں. لیکن بابر اعظم کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی بار کرکٹ کھیل رہے ہیں. کہاں سے ان کی جرنی بال پکڑنے سے سٹارٹ ہوئی اور اب یہ ایک پوری پاکستانی ٹیم کے کیپٹن ہیں. ایز اے کیپٹن یہ پوری ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے ڈیلی کے خرچے، آپ کا آنا جانا، ہر چیز کو مینیج کیا جاتا ہے. آپ کے
पाकिस्तान से जाने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुए तो जिस खिलाड़ी ने जितनी जितनी डिमांड की गई थी उनको उतनी उतनी मंथली सैलरी पर उनसे मनवाई इन्होंने बातें पीसीबी से कि हमारी ये शराइत है और आपको माननी पड़ेंगी। सब कुछ मानने के बाद, सब कुछ करने के बाद, उसके बाद भी ऐसी परफॉर्मेंस, और सबको पता है कि क्रिकेट लवर्स पाकिस्तान में कितने ज़्यादा हैं जो कि अपनी टीम को जीतना देखने चाहते हैं। इंडिया के साथ हम मैच हारे, कोई बात नहीं, पहला मैच था, उससे पहले 2 मैच हम जीते भी तो थे ना। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ बारी आई कि ऑस्ट्रेलिया भी तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने कहा कि चलें कोई बात नहीं। अफगानिस्तान जैसी टीम जिसको ट्रेन आपने किया, जिसकी कोचिंग आपके पास थी, और आगे कल जो मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त जितना बेहतरीन स्कोर बना रही है, 400+ तो वो स्कोर बना रहे हैं। तो फिर आप अगर अफगानिस्तान से नहीं जीत सके तो साउथ अफ्रीका की टीम को आप किस तरह से हराएंगे? इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मेरे पास तो अब अल्फाज भी नहीं हैं, हम किस तरीके से कोई ऐसी उम्मीद की किरण इन खिलाड़ियों में, इन लड़कों के अंदर जगा सके कि आप अच्छा परफॉर्म कर ले, हमें अच्छी गेम देखनी है, एटलीस्ट ये तो पता चले कि आपने जान लड़ाई है, आपने जीतने के लिए एफर्ट्स डाली हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो आपने कुछ अल्फाज अदा किए, आपके जज्बात की अक्कासी नहीं कर रहे, ये पूरे पाकिस्तान के जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। हर वो आदमी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट है, इस क्रिकेट के लिए जिसका दिल धड़कता है, वो अफसुर्दा है, वो नाराज है। अब वो सोच रहा है कि यार ये हमारी तैयारी थी जो हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट आता है, हम इस तैयारी के साथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए थे, भारत में हमको जाकर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना था। हम जो पहले 2 मैच जीते श्रीलंका और नीदरलैंड के साथ, तो उसके बाद जिस तरह शादियाने बजाए गए, जिस तरह जनाब टीम का हौसला बढ़ाया गया, वो सब अपनी जगह था। लेकिन अगले 3 मैचों में जिस तरह आपने बताया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अफगानिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया तो 2 बड़ी टीमें थी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ शिकस्त बिल्कुल भी समझ से बाहर है, और एक ऐसी पिच जहां पर हमने मतलूबा रन हासिल किए थे, हमें बिल्कुल 3 शोबों में आउट क्लास किया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने। और अब कोई फील्डिंग पर बात कर रहा है, कोई कप्तानी के ऊपर बात कर रहा है, कोई क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के ऊपर बात कर रहा है। बात दरअसल ये है कि आपके जैसे अमाल होते हैं वैसे, जैसे आपकी नीयत होती है वैसे आपके अमाल होते हैं। यही हमारी तैयारी थी, इतनी ही हमारी जो है वो परफॉर्मेंस थी जो कि आज आप इंडिया में वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में देख रहे हैं। हम पिछले 3 साल से इन खामियों के ऊपर, इन मामलात के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी के खिलाड़ी जो है वो सराउंडिंग में घूम रहे हैं, और बाहर से कोई इस टीम का हिस्सा बन नहीं पा रहा है। तो ये तो होना था, और ये बिल्कुल मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं। माय गॉड सर, यकीन जाने कि लास्ट अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था, मैंने 4 पेन किलर खा के वो मैच को डाइजेस्ट किया था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बाबर आजम ने क्या रोना, इस वक्त पूरी कौम रो रही थी। हमें कोई कह देता तो हमने रोना शुरू कर देना था। लेकिन अगर हमारी यही परफॉर्मेंस थी, जैसे वसीम अकरम भी कह रहे हैं, इन खिलाड़ियों के 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, अगर एक प्रोग्राम मैं कर रही हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो मेरी मैनेजमेंट मुझे रिप्लेस कर देगी, या मुझ पे फाइन करेगी, या मुझे किसी और चीज़ में डाल देगी। क्या पीसीबी के पास इख्तियार नहीं है कि इनके खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनको कोई पनिशमेंट दे, इनको पता चले कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करे, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है? देखिए, बात दरअसल ये, आपने वसीम अकरम साहब की बात, और वसीम अकरम साहब इस टीम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये 4 उंगलियां जो है वो आपकी तरफ होती हैं। आप भूल गए 1999 वर्ल्ड कप जब वसीम अकरम इस टीम के कप्तान थे, और हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, और सब हैरान थे, सब परेशान थे। और उससे पहले अब बांग्लादेश के खिलाफ हमको वर्ल्ड कप के मैच में हैरानकुन तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। क्या क्या बातें हुई थी, जस्टिस कयूम रिपोर्ट बनी थी, आप भूल गए। उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में भी 5 कप्तान एक टीम का हिस्सा थे और टीम पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ी थी। तो सबसे पहले तो हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इस वक्त बात कर रहे हैं, वो माजी में क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे और वो क्रिकेट बोर्ड के फैसलों का हिस्सा रहे हैं। आज वो इस टीम के ऊपर ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो, मेरा मतलब है कि घोड़े खोल दिए थे, उन्होंने तो जनाब सोने के ताज इस टीम को पहना दिए थे। उनके दौर में भी टीम की कारकर्दगी ऐसी ही रही थी। लेकिन हम अगर हालिया टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ٹیم اس وقت گری ہوئی ہے. ہماری ٹیم 3 ناکامیوں سے 2-4 ہونے کے بعد اب نہیں لگ رہا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا پائے گی. لیکن میں دوبارہ سے آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اتنی ہی کارکردگی کی مجھے اس ٹیم سے امید تھی, کیونکہ جو ہماری تیاری تھی, جس طرح ہم نمبر 1 رینکنگ پہ آئے تھے, ایک تو اس رینکنگ نے ہمارے لیے بڑے معاملات خراب کیے. خراب کر اس دیے ہیں. رینکنگ کی وجہ سے ہماری کرکٹ کو جو ہے بہت شدید قسم کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا. ابھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ میں اس وقت ٹاپ سکورر ٹیم ہے, اس کے 3 اپنے ہی ریکارڈ بنا کر اپنے ہی ریکارڈز توڑ رہی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ ہم میچ میں کس حد تک, مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو شکست دینا ناممکن ہی نظر آ رہا ہے, پھر بھی کوئی پریڈکشن آپ کی؟ دیکھیں, آپ جہاں جا رہی ہیں یا میں جہاں جا رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں یار اگلا میچ ساؤتھ افریقہ سے ہے. جو ٹیم افغانستان سے نہیں جیت سکی وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف کیسے جیتے گی؟ بات ٹھیک ہے, جس طرح کی کارکردگی جنوبی افریقہ نے اب تک اس ٹورنامنٹ میں پیش کی ہے, 399 رنز ایک میچ میں انہوں نے کیے. ایک میچ میں انہوں نے ریکارڈ 428 رنز انہوں نے اسکور کیے. اس ٹورنامنٹ میں وہ سیمی فائنل میں جانے کے لیے مضبوط امیدوار ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں ان کو نیدرلینڈ کے خلاف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ بہادروں کی طرح کھیلیں گے, آپ دلوروں کی طرح کھیلیں گے, کیوں ہرا نہیں سکتے آپ؟ آپ کو پتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف جیتنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آپ جیت بھی تو سکتے ہیں, کبھی آپ الگ کو بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں, آپ کو 4 میچ اسٹیٹ جیتنے ہیں اگر آپ نے سیمی فائنل میں پہنچنا ہے, ادروائز اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. تو پھر ابھی کل کے میچ میں کچھ تبدیلیاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کرنی چاہیے ہیں, کیونکہ پہلے تو یہ تھا جو وننگ سکواڈ ہے اس کو ہی لے کر جاتے ہیں, ابھی تو ہمارا لوزنگ سکواڈ ہے پچھلے 3 میچز میں. تو دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ آپ کس کو کھلائیں گے. اگر آپ شاہین شاہ آفریدی کو باہر بٹھاتے ہیں, آپ حارث رؤف کو باہر بٹھاتے ہیں, آپ حسن علی کو باہر بٹھاتے ہیں, تو آپ کے پاس چوتھے فاسٹ بالر جو ہیں وسیم جونیئر کی شکل میں آپ کے اسکواڈ میں موجود ہیں, جن کو آپ ون ڈے کرکٹ میں 4 اوور سے زیادہ کرا ہی نہیں سکتے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے ان کو کھلانا ہے. فخر زمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور فخر زمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کل انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے اور ان کی گھٹنے کی انجری جو ہے وہ کچھ بہتر ہو گئی ہے. سلمان علی آغا باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ٹیم میں صرف ایک بیٹسمین ہے جس کا نام ہے افتخار احمد, جو اس وقت موجودہ کرکٹ ہے اس کرکٹ کے تقاضوں کے مطابق بیٹنگ کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو جو ہے 6 نمبر پر وہ پاور ہٹر ہے ہی نہیں, اس کو پاور ہٹنگ میں ڈال دیا. نہیں, پاور ہٹر تو ہے وہ, اور وہ اس وقت جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس کے تمام باکسز کو ٹک کر رہے ہیں. ادروائز جو آپ کا نمبر 5 تک بیٹنگ آرڈر ہے, امام الحق وہ کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. عبداللہ شفیق وہ تو ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں تھے ہی نہیں, انہوں نے بڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے بعد بابر اعظم ہے, ان کو سب کو پتا ہے کہ وہ کس انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں. محمد رضوان ہے, سب کو پتا ہے کہ آف اسٹمپ کی گیند کو انہوں نے لیگ اسٹمپ پہ کھینچنا ہے. سعود شکیل کی اپنی لمیٹیشن ہے. آپ دنیا کا بیٹنگ آرڈر دیکھیے, وہاں پر جتنی ویریشن موجود ہے, وہاں پر جتنی بیٹنگ کرنے والے موجود ہیں, کہ آپ کی ٹیم میں ایسا ہے, تو پھر آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ جی آپ ورلڈ کپ میں آؤٹ آف دا باکس کچھ کریں گے؟ اچھا, یہی بات ہے کہ ہماری ٹیم کی جو بیٹنگ لائن ہے, آئی تھنک تمام ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیمز کھیلنے آئی ہیں ان کے بالرز کو, ان کی ٹیم کو, ان کے ٹیم مینجمنٹ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کے بیٹرز کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں, ان کو گیند کس طرح سے ڈالنی ہے جس سے وہ آؤٹ کلاس ہو جائے. لیکن بابر اعظم اب دیکھیں 1000 دن سے زیادہ رہنے والے آئی سی سی کی رینکنگ میں نمبر 1 بیٹر, اگر وہ ورلڈ کپ میں اس طرح سے پرفارم کریں گے کہ اپنی کوئی سینچری نہیں بنا سکے, کوئی اچھا ایکسٹرا آرڈنری اننگز نہیں کھیل سکے, کیا پریشر کی وجہ سے ان سے اچھا پرفارم نہیں ہو رہا, یا وہ بھی آؤٹ آف فارم ہے؟ دیکھیے, بات دراصل یہ ہے, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک کلب کی ٹیم کی طرح اس ٹورنامنٹ میں انٹر ہوئی ہے. آپ کو دنیا کی دیگر ٹیموں کا پتا ہے, نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن نہیں کھیل رہے, روی چندرن کو انہوں نے جناب اننگ کا آغاز کرنے کے لیے بھیجا. آپ بھارت کی کرکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ہاردک پانڈیا انفٹ ہوئے, شامی ٹیم میں شامل ہوئے اور انہوں نے 5 وکٹ کی پرفارمنس دی, بہت اچھی کی. ہماری ٹیم کے بارے میں کوئی پلاننگ کرنے کی کسی ٹیم کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. سب کو پتا ہے کہ جناب شاہین شاہ آفریدی آئیں گے, اگر پہلے 3 اوور میں ان کو وکٹ نہیں ملی تو وہ ڈیسپریٹ ہو جائیں گے. حارث رؤف آئیں گے, وہ ڈیک پہ بال ماریں گے, آپ نے ان کو اٹھا کر اٹیک کرنا ہے. 1 اوور میں ان کے 24 رن لے چکی ہے آسٹریلیا کی ٹیم. سب کو پتا ہے کہ یہ ہماری جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کے 5 کھلاڑی کون سے نمبر پر آئے گا, چاہے آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, بابر اعظم نمبر 3 پر آئیں گے, نمبر 4 پر رضوان, نمبر 5 پر سعود شکیل آئیں گے, امام الحق کی اننگ کا آغاز کرنے کے لیے آئیں گے, جو پاور پلے میں تیز نہیں کھیل سکتے. تو کسی ٹیم کو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ کی ٹیم آؤٹ آف دا باکس کچھ کر نہیں رہی, آپ کی ٹیم ایک لائن کے اندر چل رہی ہے, تو اس لائن کو ڈسٹرب کرنا کسی ٹیم کے لیے کوئی مشکل کام نہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یاسر سر، آپ شاید کرکٹ کو بہت ہی ڈیپلی سمجھتے بھی ہیں. ہمارے حارث رؤف کی پرفارمنس کو آپ دیکھیں، یہ ایک بڑا سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اس وقت بالرز ہیں یہ صرف T20 میں ہی کوئی 5-6 اوورز کروا سکتے ہیں، یہ ون ڈے والے نہیں ہیں، یہ 10 اوورز نہیں کروا سکتے ہیں. تو کیا ہماری ٹیم کا اتنا سٹیمنا نہیں ہے، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ون ڈے کرکٹ میں بھی اسی طرح سے پرفارم کر سکیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ حارث رؤف اگر 4 اوور کے بالر ہیں جو آپ بات کر رہی ہے، تو پھر آپ نے کیا تیاری کی ہے ورلڈ کپ کے لیے؟ اب بات کی جا رہی ہے کہ جی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا چاہیے ان کھلاڑیوں کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں جانا چاہیے. جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ خود کھیلتے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ. باتیں کرنا تو بہت آسان ہے اور چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنا تو بہت آسان ہے. سولوشن کسی کے پاس ہے. یہ وہ سارے لوگ کرکٹ کے اس وقت باتیں کر رہے ہیں جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عہدے پر موجود رہے ہیں اور آج ان کو خامیاں نظر آ رہی ہیں. حارث رؤف اگر بال نہیں کر رہے آپ ان کو بٹھا دیجئے، لیکن ان کو بٹھائیں گے تو کس کو کھلائیں گے؟ وسیم جونیئر کو کھلائیں گے. آپ بولیں گے اس سے بہتر حارث رؤف کو ہی کھلا لو. بالکل ٹھیک ہے. اور جو یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، جو مناسب رویہ بابر اعظم کے خلاف اختیار کیا جا رہا ہے اور سب ایک کپتان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید پریشرائز ہو رہے ہیں. ایک پوری ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف ایک کپتان کو دے دینا، از دیٹ فیئر انف؟ کپتان تو ذمہ دار ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے نہیں. کپتان تو ذمہ دار ہوں گے. اس میں تو کیا آپ بات کر رہی ہیں کہ کپتان ذمہ دار نہیں ہے؟ کپتان کیسے ذمہ دار نہیں ہو سکتے؟ کپتان نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ پوری ٹیم کی پرفارمنس کو آپ نیگلیکٹ کر کے آپ صرف یہ کہہ رہی ہیں اس میں قصور ہی بابر اعظم کا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ تو ٹیم کو سلیکٹ کس نے کیا ہے؟ بابر اعظم نے کیا ہے. جی ایبسولوٹلی. ورلڈ کپ سے پہلے ریویو کمیٹی بنی، اس میں چودھری زکا شاہ چیئرمین PCB، محمد حفیظ، مصباح الحق نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی اس ٹیم کو آپ لے کر جا رہے ہیں، اس ٹیم میں تبدیلی بنتی ہے. شاداب خان جو ہے وہ جناب اچھی بال نہیں کر رہے، آپ کو شاداب خان کو لے جا کر باہر بٹھانا پڑا. تو یہ ٹیم تو آپ نے سلیکٹ کی ہے نا. جب آپ نے ٹیم اپنی مرضی سے سلیکٹ کی ہے، آپ کو لگا کہ جی اس ٹیم میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس ٹیم کے کھلاڑیوں کو حوصلہ دینا چاہیے، تو اب یہ کھلاڑی اپنی کارکردگی سے عوام کا حوصلہ بڑھائیں، عوام کا حوصلہ پست نہ کریں. اور آؤٹ آف دا باکس اگر جا کے کچھ سوچنا پڑے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ابھی بھی اسی ٹیم کے اندر انہی لڑکوں کے اندر جو کہ کچھ باہر بیٹھے ہیں اور ابھی کچھ کھیل رہے ہیں، اینی ریکمنڈیشنز؟ میں ریکمنڈیشن کیا دے سکتا ہوں؟ اب تو یہی آپ کے کھلاڑی ہیں، یہی کھلاڑی اگلے 4 میچ کھیلیں گے اور جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے بعد عوام اور مبصر اور کرکٹ ایکسپرٹ وہ تبصرہ کریں گے. نہیں، آئی مین ٹو سے کہ جو ہمارے کچھ بالرز ہیں جو کہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ بیٹرز ہیں جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہیں، کوئی بیٹنگ آرڈر لائن میں کچھ چینج کر دیا جائے، کسی میں کچھ چینجز کی جائیں تاکہ کچھ سرپرائز ہو. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ کیا سرپرائز ہوگا؟ بات بہت سیدھی سی ہے کہ اب آپ کو جیتنا ہے صرف، اور جیتنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی. اب آپ نے صرف آگے بڑھنا ہے اور آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر 12 تاریخ کو واپس پاکستان آ جائیں گے. ڈر کے آگے جیت ہے. بہت شکریہ. سید یحییٰ حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ اگر ہم نے آگے کے 4 میچز نہیں جیتے نا تو بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں واپس گھے گا، پھر یہاں آ کر جو ہے وہ مزید میڈیا کی بھی اور کرکٹ جو ایکس کرکٹرز ہیں جو پہلے کرکٹ کھیل چکے ہیں ان سب کی تنقید ہی ہے، لیکن تھرو آؤٹ جو ٹورنامنٹ ہے اس میں کچھ انجوائبل مومنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. مطلب اگر ہماری ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ ایک اچھے کھیل کی طرح سے اس ورلڈ کپ کو دیکھا جائے تو بہت سی ایسی ٹیمز ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کر بھی رہی ہیں، جس میں انڈیا بھی ہے اچھا پرفارم کری ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے جس کے ساتھ ہمارا کل کا میچ ہے وہ بہت اچھا پرفارم کری ہے، آسٹریلیا، انگلینڈ یہ ابھی پیچھے ہیں ٹیمز، لیکن باقی کچھ ٹیمز کچھ اچھا پرفارم کر بھی رہی ہیں. لیکن ان کا اچھا پرفارمنس پہ ہمارے دل خوش نہیں ہوں گے. ایک کھیل کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیم اچھا کھیل رہی ہے، لیکن ہمارے دل اگر خوش ہوں گے وہ تبھی ہوں گے اگر پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویورز، فلسطین میں جو جاری صورتحال ہے، جو کشیدہ صورتحال ہے، جو کہ جس میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ہر کوئی ڈسٹرب ہے، تمام ممالک کے سفارتی رابطے ایک دوسرے سے ڈسٹرب ہیں. بہت سی اہم شخصیات ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ سماجی ہیں، کچھ فنکار برادری ہے جو کہ اپنے اپنے طور پر پروٹیسٹ کر رہی ہے، اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کروا رہی ہے، اور جہاں پر بھی جس کو بھی موقع ملتا ہے آواز اٹھانے کا وہ آواز اٹھا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں میں لندن میں کچھ ایوارڈز فنکشن کی سیریمونی ہوئی تھی جس میں تمام پاکستانی جو ایکٹر ایکٹریسز اور سنگرز تھے وہ موجود تھے. تو اس میں مہوش حیات جو ہیں ان کو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا،
جب بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا تو وہ اسپیچ میں انہوں نے جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے اس سے دل دکھتا ہے، معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے. کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. نائب شیاد نے تو یہ بولا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے ہے، کیونکہ اگر خاموش رہتے ہیں تو یہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ بولنا. تو جس کو جہاں پر بھی موقع مل رہا ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے. عاطف اسلم بھی کانسرٹ میں تھے اور وہاں پر جو ان کے جو موجود تھے مداح، جب وہ سٹیج پر پرفارمنس دے رہے تھے تو انہوں نے پیسے پھینکنا شروع کر دیے، جس پر عاطف اسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں ان لوگوں کو سمجھایا. ایک تو پہلے کانسرٹ روکا، پھر انہوں نے جو گفتگو کی اس کے بعد تو انہوں نے تمام جو لوگ تھے ان کے دل جیت لیا. انہوں نے کہا آپ امیر ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کریں. ذرا وہ مناظر دیکھیے، مناظر آپ نے دیکھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کو کسی اچھی کاز کے لیے استعمال کریں. جو فلسطین کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے ان پہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کریں اگر آپ امیر ہیں. یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے، مطلب جس کو جہاں پر بھی موقع مل رہا ہے نا وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. ابھی فیصل قریشی جو کہ پاکستان کے مایہ ناز ایکٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک پوسٹ انسٹاگرام پر لگائی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ آپ سب میری اس چیز کو سمجھیے کہ میں اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے جو مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بعد ان خوشی کے مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں جو ہے اپنا احتجاج اس طریقے سے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میں اپنی کوئی بھی جو برتھ ڈے ہے اس کی سیلیبریشن نہیں کروں گا، اور جو فلسطین جو مظلوم بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور جو اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم ہے فیصل قریشی کی جانب سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے. تو اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ایکٹر ایکٹریسز ہیں جن کی آواز پوری دنیا میں، جن کے مداح ہیں، جن کے فینز ہیں، لوگ جن کو سنتے ہیں، جن کو جانتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کی یہ جذبات ہیں کہ ہم جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی جس بھی حد تک جو ایفرٹ کر سکتا ہے، جس طرح بھی کنڈیم کر سکتا ہے، جس طرح بھی آواز اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا رہا ہے. اور عاطف اسلم کی جانب سے تو کچھ دنوں پہلے الخدمت کو تقریباً 15 کروڑ کا چیک بھی دیا گیا تھا، جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے جو ایڈ لے کر جا رہے ہیں اس میں اگر یہ ان کے کام آ سکیں، ان کو یہ پیسے انہوں نے عطیہ کیے تھے تو مطلب یہ 1.5 کروڑ ان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا تھا. تو یہی صورتحال ہے کہ کوئی زبان سے، کوئی اپنے عمل سے، کوئی احتجاج کر کے، کوئی پیسہ دے کے، کوئی جس طرح بھی مدد کر سکتا ہے نا وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے. اور اس وقت یہی ول کی ضرورت ہے، اسی سوچ کی ضرورت ہے، تاکہ جو قوم ہے، جس طرح تمام قومیں آپس میں سنک کرتی ہیں نا، تمام مسلمان، کیونکہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ایسے ہیں جیسے اینٹ سے اینٹ جڑی ہوتی ہے. جب کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح مسلمان بہن بھائی بھی ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح سے درد محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے، موسم کی شدت زیادہ ہے، اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو ان کے پاس پین کلرز نہیں ہے، میڈیکل ریلیف نہیں ہے، اگر انہوں نے کہیں پر جانا ہے کسی کام کے لیے، کوئی بچوں کو کھیلنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کوئی کھلونے نہیں ہیں جہاں سے وہ اپنے بچوں کو مصروف رکھ سکتے ہیں، ان کا دل بہلا سکتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں. کتنے لوگوں کے پاس سونے کے لیے زمین کے علاوہ جگہ کوئی نہیں ہے، زمین پہ کوئی بستر بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس جگہ پر وہ پناہ لے رہے ہیں یہ محفوظ مقام ہے یا نہیں ہے. جب آپ نے بھوکے پیاسے رہنا ہے، آپ نے دنیا سے بالکل کٹ کے رہنا ہے کہ نہ آپ کے پاس ایندھن ہے، نہ آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ آپ نے کوئی کام نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ آپ کچھ خرید سکیں، تو پھر وہ برداشت کرنا چاہیے. ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے جب ہم ایک نرم دہ بستر پر لیٹتے ہیں، جب ہمیں جو کھانے کو دل کرتا ہے وہ مل جاتا ہے، تو وہ دیکھیے کہ ان فلسطینیوں کو تو شاید 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. تو اس غم میں، اس مشکل صورتحال میں ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے. 10 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد واپس آتے ہیں. سیاست میں تو آئے روز کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہی ہے. نواز شریف کی واپسی کے بعد سیاست نے ایک الگ رنگ تو ضرور لیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سابق حکمراں جماعت تھی پی ٹی آئی،
اس کے ابھی تک کچے چھچے کھلنا جو ہے نا وہ ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہی کے جو پارٹی ممبرز، جو ایکس پارٹی ممبرز ہیں، جو کہ پی ٹی آئی میں رہ چکے ہیں، جو ان کی ایک ایک بات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت کس طرح سے آپریٹ کرتی تھی، وہاں پر کس طرح سے کام کیا جاتا تھا. کیونکہ سب سے زیادہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے کہیں پر ترقی کی گئی ہے، کہیں پر بتایا گیا ہے کہ ہم بہت زیادہ کام کرنے والی ہیں، تو وہ تھا سوشل میڈیا. اور ٹویٹر پر، جسے اب ایکس کہا جاتا ہے، وہاں پر تو ایسے ایکٹیو تھے نا پی ٹی آئی کے سپورٹرز، یو کین ناٹ ایون امیجن. آپ پی ٹی آئی کے حق میں بولے، پی ٹی آئی کے خلاف بولے، ایک لمبی ڈھیر لسٹ آ جاتی تھی کمنٹس کی، جس میں آپ کو خود فلٹر کرنا پڑتا تھا کہ کس قسم کے میسیجز آ رہے ہیں. لیکن اتنی ترقی کے بعد، اصل میں یہ اتنی ترقی تھی کیسے، کیوں ملتی تھی اتنی ترقی پی ٹی آئی کو؟ وہ یہ تھی کہ یہ سب ایک پیڈ کانٹینٹ کے ذریعے یہ سب پیڈ چلایا جا رہا تھا. اور ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، کل جب میڈم فردوس عاشق ابار نے پریس کانفرنس کر کے سب کچھ بتایا ہے، اس سے پہلے صرف الزامات لگائے جاتے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، کیونکہ فردوس عاشق ابار وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی، تو تب یہ وزیر اطلاعات رہ بھی چکی ہیں. اب کے پی کے کی یہ جو ہے کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ میں جو پروجیکٹ تھا جس میں سوشل میڈیا کو آپ نے بتانا ہے کہ کتنی ترقی کر رہا ہے پی ٹی آئی، 870 ملین روپے رکھے گئے تھے جو کہ ترقیاتی بجٹ تھا. اس میں یہ جو ملازمین رکھے گئے تھے جو کہ فیک اکاؤنٹس بناتے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ میں، ان کو 25,000 سے 40,000 ماہانہ تنخواہ پہ رکھا گیا تھا. ابتدائی طور پر تقریباً کوئی سینکڑوں اکاؤنٹس ہیں جن کو پکڑا گیا ہے، اور پھر یہ ان باقاعدہ طور پر منتھلی انہیں سیلریز دی جاتی تھیں، اور وہ جو سیلریز دی جاتی تھی وہ حکومتی بجٹ تھا، وہ ترقیاتی بجٹ تھا. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ گرافس آئے نظر آتے تھے، پرفارمنس پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ نظر آتی تھی. خیر، اسی پر بات کرنے کے لیے یہ جو صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تقریباً 8 اکاؤنٹ جو پکڑے گئے ہیں، یہ کرتے کیا کیا تھے، اس کی زیادہ بہتر انفارمیشن تو ہمیں وہی شخص دے سکتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہ چکے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھا بھی سکیں گے. تو بغیر کسی ڈیلے کیے ہوئے فیاض الحسن چوہان صاحب، جو کہ اب آئی پی پی کے ساتھ موجود ہیں لیکن وہ سابق رکن تو پی ٹی آئی رہ چکے ہیں، چوہان صاحب زیادہ اچھے سے ہمیں سمجھا سکیں گے کہ آخر یہ سب سسٹم تھا کیا، آپریٹ کس طرح سے ہوتا تھا. چوہان صاحب، ویلکم ٹو نیوز مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صبح ہی صبح ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے، تو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایکس گورننس میں رہ چکی ہے، حکمران جماعت ہے، آپ نے کتنی منسٹریز اس دور میں لی ہیں، وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، وزیر جیل رہ چکے ہیں، آپ تو بڑے ڈیپلی اس پروپیگنڈا کو سمجھتے ہوں گے. یہ سسٹم کیسے آپریٹ کرتا تھا، کس طرح سے سیلریز دی جاتی تھی، اور کیا یہ گورنمنٹ امپلائیز ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فضا، میں نے 22 مئی کو جب پہلی پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی میں نے ہلکی سی بات کی تھی، لیکن میں نے اس کے کوئی 7 یا 8 دن بعد دوسری پریس کانفرنس کی تھی جون کے پہلے 3-4 دنوں میں. اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 30,000 کے قریب نوجوان ہیں جو پیڈ ہے پورے پاکستان کے اندر. جی، آئی اسٹل ریممبر. جی ٹھیک ہے نا. اس وقت میرے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بڑی میمز بنائی گئیں، بڑا طنز کیا گیا سوشل میڈیا. انہی لوگوں نے، اسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پی ٹی آئی کے تھے کہ جناب ہمیں تو پیسے ملے نہیں، یہ کون سے پیسے تھے، ہم تو والنٹیئر ہیں، ہم تو للہ فی اللہ ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ہم تو تحریک انصاف کی خاطر، ہم تو پاکستان کی خاطر، اور فلاں فلاں. میری بڑی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، جو بات میں 22 مئی سے پچھلے 5 مہینوں سے کرتا آ رہا ہوں، ایک بات اللہ پاک کے کرم سے، کبھی عثمان ڈار، کبھی صداقت عباسی، کبھی شیخ رشید، اور جناب اسی طریقے سے باقی لوگ، کبھی فاروق حبیب، وہ آ کے ایک بات کو انڈوس کر رہے ہیں. اب یہ جو تازہ کل بریک ہوا، میری اس بات کو انڈوس ہو گیا یہ چیز کہ 1148 ممبرز تو جو تھے صرف کے پی کے آفیشیلی 87 کروڑ روپیہ 2 سال کا بجٹ تھا، 2021-22 اور 2022-23. یہ پورے پاکستان کے اندر تقریباً 30,000 کے قریب پی ٹی آئی کے تھے، اور یہ 4 بندوں کا شیطانی ٹولہ تھا. میں نے کل ان کو لقب دیا شیطانی ٹولہ. جبران الیاس، عمران غزالی، ارسلان خالد اور اظہر مشوانی. یہ ان بچوں کو 25-25 30-30 ہزار دیتے تھے. انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں کی جناب دیہڑیاں خود یہ لگاتے تھے، اور ایک فنڈ سرکاری تھا، ایک فنڈ تحریک انصاف کا ہوتا تھا. جو فنڈ سیکرٹ
ہوتا تھا انصاف کا جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا, اور مقصد صرف ایک تھا کہ مخالف کی ٹرولنگ کرنا. 2021 سے پہلے ان کا ایجنڈا ہوتا تھا مخالفین کی ٹرولنگ کرنا, اور ان صحافیوں کی جو اینکر یا صحافی تنقید کرتے تھے ان کے اوپر انتہائی گندی اور ننگی قسم کی جناب تنقید اور ان کی جناب ان کے اوپر جناب اٹیکس کرنا. اب یہ 4 کا شیطانی ٹولہ تھا. میں 3 دفعہ میں منسٹری سے اترا, 2 دفعہ جو وزارت اطلاعات سے اترا, اس کی بنیادی یہ 4 کا شیطانی ٹولہ تھا. انہوں نے پنجاب کے اندر بھی اسی آج سے انفلوئنس بنانے کی کوشش کی, میں نے وہ نہیں ہونے دی. میں پنجاب کے اندر جب دوسری دفعہ وزیر بنا, میں نے 2500 لڑکے اور لڑکیوں کی ایک والنٹیئرز کی ٹیم بنائی سوشل میڈیا کی, رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. ان کے کان کھڑک گئے, ان کو اپنا جو فیوچر تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر سٹیٹس وہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آیا. ان کو پیسے مل رہے تھے, ان کو لگا تھا کہ ہماری تو دہاڑیاں ختم ہو جائے گی اگر چوہان صاحب نے یہ بنا دیا تو. ان کی دہاڑیاں ختم ہو رہی تھی, وہ ختم ہو رئی تھی. انہوں نے پھر میرے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کے کان بننے شروع کیے, اسی جبران الیاس, اسی جناب اس غزالی اور اسرار خالد اور مشوانی نے, اور پھر انہوں نے مجھے دوسری دفعہ اتروایا. اور یہ لوگ بنیادی طور پہ 21-22 اور 22-23 میں جو 87 کروڑ روپیہ ریلیز ہوا, اس کا بنیادی آبجیکٹو پاک فوج, ISI, سیکورٹی ادارے, عدالتی اداروں کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کرنا تھا, جو اب چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. اور یہ ان میں سے 72% جو تھے نا, وہ پیڈ ہونے سے پہلے نیوٹرل ہوا کرتے تھے. ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ریسرچ کی گئی, انالیسس کیا گیا, تو پتا چلا وہ 100% نیوٹرل تھے. جیسے ہی پیسے ملنا شروع ہوئے وہ جناب پرو پی ٹی آئی ہو گئے اور اینٹی فوج اور اینٹی جناب تمام جی اپوزیشن تھی. اب ہوتا کیا تھا, یہ 4 بندوں کا شیطانی ٹولہ, اور اس کے علاوہ یہ فیصل جاوید بھی تھے, یہ افتخار درانی, اور یہ سارے لوگ یہ ایک پالیسی لانچ کرتے تھے. جیسے جنرل سرفراز شہید ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں, انہوں نے اوپر سے ایک پالیسی دی کہ جناب آپ نے ٹرولنگ کرنی ہے, کہ جناب ان کو مروایا گیا ہے, ان کے خلاف سازش کی گئی ہے, فلاں ہوا ہے. ایک طوفان بدتمیزی ایک ہفتہ جناب ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جناب برپا کیا گیا. اب یہ جو 11,500 اور پھر 30,000 پورے پاکستان میں جب یہ لانچ ہوتا تھا, جب یہ وہ پوسٹیں کہ جو ان کو بھیجی جاتی تھی, اسکرین شاٹ بنا کے بھیجے جاتے تھے, ساری کی ساری تیاری کر کے ان کو بھیجی جاتی تھی پوسٹیں, جب وہ چڑھاتے تھے, ان کے دیکھا دیکھی جو ان کے فالوورز ہوتے تھے, تقریباً 48 ملین فالوورز تھے ان کے, تقریباً 4.5 کروڑ پورے 5 کروڑ, وہ دیکھا دیکھی پھر وہ بھی اسی کو یہ اڈاپٹ کرتے تھے, وہ ٹویٹ کرتے تھے, ایگزیکٹلی آگے دوسرے لوگ اڈاپٹ کرتے تھے. اس طرح ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا. چوہان صاحب ایسے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ تو چونکہ پارٹی کے اندر رہ چکے ہیں, آپ سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کیسے پی ٹی آئی آپریٹ کرتی ہے. کیا چیئرمین پی ٹی آئی واقعی کانوں کے اتنے کچے ہیں کہ جو بھی انہیں بریف کرتا تھا وہ اس پہ مان لیتے تھے؟ سر کانوں کے کچے وہ تو مشہور و معروف ہیں, وہ تو ان کے خاندان کے لوگ, ان کے ذاتی دوست, ان کے 4 ذاتی دوست ہیں جو سب سے بہت مشہور ہے زمانہ, اس میں سے جو 2 دوست ہیں وہ میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں. وہ تو وہ باتیں بتاتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو, زندگی میں کبھی میڈیا میں بتا نہیں سکتا. لیکن وہ ایک بات تو سارے متفق ہیں کہ ایک تو یہ کانوں کے کچے ہیں, دوسرا یہ طوطا چشم ہے. 2 لفظ مشہور ہیں ان کے حوالے سے, ان کی بہنیں, بھائی, ان کے رشتہ دار, ان کے عزیز, ان کے دوست. کانوں کے تو اتنے کچے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن کوئی اس معاملے میں یہ کانوں کے کچے نہیں تھے, اس معاملے میں یہ تھا شریک تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ میرے جوڑی دار ہیں, انہی کے سر پہ میری ساری پرسنالٹی, یہ جو جتنا گلوریفائی کیا ہوا تھا نا, جتنا آئیڈیلائز کیا ہوا تھا ان کی پرسنالٹی کو, کبھی قائد اعظم سے ملا دیتے تھے, کبھی کسی ولی سے, کبھی نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر بنا دیتے تھے, کبھی نعوذ باللہ معاذ اللہ غوث, کتب اور کلندر کے طور پہ شو کرتے تھے. میں تو حیران ہوں, یہ جب اپریل میں حکومت گئی تو اپریل کے اینڈ میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں نا, جب وہ 27 رمضان آئی تو بنی گالا میں جناب وہ 27 رمضان کے اوپر لیلۃ القدر کا پروگرام ہوا. فضا خدا کی ذات کو حاضر ناظر جان کے میں بتا رہا ہوں, یہ اس کے کلپ آپ نکال لیجئے گا. میں حیران ہوں, میں نام نہیں لوں گا, نجم شراز تھا یا پتہ نہیں کون تھا جناب وہ اینکر اس وقت, وہ جناب چیئرمین تحریک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیں آج لیلۃ القدر ہے, آج اللہ نے محبوب کا دیدار کیا تھا تو آج ہم اپنے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں. مائی گاڈ, یہ صورتحال ہے. تو پھر آپ سنا نا,
میں یہ سنا، میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا، میں نے کہا اللہ خیر کرے یہ کوئی میڈیا کا بندہ پکڑ نہ لے اس لفظ کو یا اس پہ کو سر. پھر اس کے بعد تو ہر روز ہی یہ بلنڈر اور یہ جناب پلنڈر شروع ہو گئے. کبھی کسی سوشل میڈیا بچی کے ذریعے سے، کبھی کسی بچے کے ذریعے سے، کبھی کسی خاتون کے ذریعے سے، کبھی نوز باللہ قائد اعظم سے بڑا لیڈر، کبھی جناب اس کو نوز باللہ ایک نے آیا، اس نے کہا کوئی انتہائی حرام زادہ تھا، اس نے کہا یہ پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں، کسی نے عمرے کا جناب اس کو دیکھنے کا دیدہ. کیا کیا بکواسات، یہ ساری سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور یہ سب پیڈ تھی، اس کے پیسے دیے جاتے تھے. اب یہ جو پلٹون تھی جو کہ یہ سب کچھ کرتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، چوہان صاحب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کیا؟ کوئی آپ کی جماعت یا باقی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ میں نے تو کل میں نے سکیورٹی اداروں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ 4 کا ٹولہ پہلے پکڑو. ان میں سے 2 امریکن ہیں، یہ امریکہ سے آزادی دلا کے رہے تھے ہمیں، یہ الو کے پٹھے خود امریکن ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک بندہ گیا نا ڈاکٹر کے پاس، اس کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ 2 نظر آتے ہیں، مجھے میری اس بیماری کا کوئی علاج کریں. تو ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو ایک کی جگہ 3 نظر آتے تھے. کیا بات ہے. یہ ساروں کے اندر سر امریکہ تو جناب نجات لا رہا سے پورے کی پوری آدھی کیبنٹ امریکن تھی. ہاں جی ہاں جی امریکن، شہباز گل امریکن، شہزاد اکبر امریکن، معید یوسف امریکن، ساری سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ اور لیڈرز امریکن. ویسے شہباز گل کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ وہ تو واپس آئے نہیں جب سے جیل کے بعد گئے ہیں. وہ تو واپس کوئی ارادہ لگتا بھی نہیں ہے ان کا آنے کا. کوئی پی ٹی آئی چھوڑی نہیں ہے انہوں نے. وہ فارن ایجنسی کا ایجنٹ تھا. ٹھیک ہے جی. وہ اب اسی ڈیوٹی پہ، اسی ایجنسی کی ڈیوٹی پہ باہر بیٹھا سارا دن بکواسات کرتا رہتا ہے اداروں کے خلاف، جھوٹی خبریں، فیک خبریں، 2 نمبر خبریں، غلیظ خبریں. ٹھیک ہے. اب یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو چیئرمین تحریک انصاف کو پتا تھا کہ میری اصل طاقت یہ لوگ ہیں، یہ میری ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ ہے، پاکستان کے حوالے سے ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اسلام دین مذہب کے حوالے سے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اور ان میں سے جو ٹاپ کے 2 ہیں نا لیڈر، وہ تو ختم نبوت کے بھی منکر ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق وہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے ایک ایجنڈے پہ تھے. اب انہیں تو تحریک انصاف کو تو وہ بندے چاہیے تھے. جب انہوں نے 2 دفعہ میرے خلاف سازش کی، دونوں دفعہ ان کی سازش کامیاب ہوئی. دوسری دفعہ جب میں وزیر اطلاعات تھا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے جناب زمین نکل گئی. جب میں نے سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنا دی، میں نے سختی سے ان ٹیموں کو انسٹرکشن دی ہوئی تھی. کسی اینکر اور صحافی نے اگر تنقید کی پی ٹی آئی پہ، کسی نے اس کو نیگیٹو اور غیر اخلاقی جواب نہیں دینا. رائٹ. صرف اور صرف پنجاب حکومت کی منسٹریز، ڈپارٹمنٹس، ان کی پروفیشنسی، ان کی ایفیشنسی اور ان کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس پر بات کارکردگی ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ٹوٹلی والنٹیئر. آج بھی چلے جائے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ڈی جی پی آر، کوئی مائیکل لال نہیں کہہ سکتا میرے دور کے. ہاں جب دوسری دفعہ اتارا میں وزیر جیل خانہ جات بنا، اور یہ آخری جو 2021 کا سال تھا، انہوں نے پھر وہاں پہ سوشل میڈیا کی جناب انہوں نے اپنے بندے رکھائے. اور اس میں ارسلان خالد نے اپنی ذاتی دوست، اپنی ذاتی فیمیل دوست، اپنے ذاتی رشتہ دار، اور وہاں پر انہوں نے یہ کوئی مارا ماری شاید کی ہو تو کی ہو. میرے ٹینیورز پہ کم از کم کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. ویسے تو ابھی بھی وزیر جیل خانہ جات آپ رہ چکے ہیں. آئی ہوپ سو کہ کوئی اچھی ریفارمز آپ نے کی ہوں تاکہ چیئرمین پی ٹی آئی کچھ آرام سے وہاں پر رہ لے. لیکن نواز شریف پر بھی آ جائیں، وہ بھی واپس آئے ہیں. ملی ہوئی ہے، ان کا قید خانہ کھلا کر دیا گیا ہے. اچھا جی. دیسی بکرے کا گوشت مل رہا ہے، دیسی انڈے مل رہے ہیں، دیسی گھی مل رہا ہے، دیسی مرغی مل رہی ہے. سنیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار نچے، ہر قسم کا ماحول ہے. اور کیا چاہیے؟ ہر قسم کا ماحول ہے، ماحول ہے. ایسی جیل تو اللہ پاک ہر کسی کو دے. ہمیں بھی وہ تو سائیکل مانگتے رہے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے کہ انہیں ایکسرسائز کرنی ہے، سائیکلنگ کوئی دے دے، وہ تو تک انہیں دی نہیں گئی ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ چوہان صاحب؟ کیا کہا؟ سائیکل مانگ رہے تھے وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے. دے دی گئی ہے. نہیں آپ کی انفارمیشن غلط ہے. اچھا ابھی تو سائیکل دے دی گئی ہے انہیں. جناب پرسوں جج صاحب نے تنزیہ پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا کہ آپ ہر روز ایک نئی ڈیمانڈ لے کر آ جاتے ہیں اور ہم وہ ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. آپ نے سائیکل کہی، ہم نے سائیکل دے دی. کل آپ نے موٹر سائیکل دیں، ہم موٹر سائیکل بھی دے دیں گے. پرسوں آپ کہیں گے وہاں سوئمنگ پول بنا دیں، تو سوئمنگ پول کی بھی ہم اجازت تو دے دیں گے، لیکن اس کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے گی. یہ تنزیہ پرسوں ریمارکس دیے ڈیورنگ وہ جنرل پروسیکیوشن.
اوکے چلے یہ تو اچھا آپ نے کریکٹ کر دیا. تو نواز شریف کی واپسی پر کیا کہیں گے؟ کوئی آپ کی جماعت، اب تو آپ آئی پی پی والے ہیں، کیا کہیں گے؟ کوئی رابطے ہیں آپ کے نواز شریف کے ساتھ؟ تو آئی پی پی علیحدہ پارٹی ہے، نون لیگ علیحدہ پارٹی ہے. ہم تو کھل کے تنقید کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن ڈیسنٹ طریقے سے کریں گے. چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے نہیں کریں گے. اب انہوں نے پھر وہی بلنڈر کیا، جناب دجالی 4 کے ٹولے نے باہر بیٹھ کے یہ انہوں نے چیئرمین اس کے نواز شریف کے آنے پہ کمپین چلائی کہ جوتا مار مہم شروع کی جائے. یار واٹس تو شرم کرو یار. میں پاکستان کی سیاست کو 2011 سے اس چیئرمین تحریک انصاف کی قیادت میں جتنا گندا اور غلیظ اور پرولائز کیا گیا، اور پھر یہ سوشل میڈیا ان کی ٹیم نے بنیادی کردار ادا کیا. یار کوئی طریقہ ہے؟ اور تم کو ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے نا کوئی ساری چیزیں کرو. ہم جناب نواز شریف کے اوپر تنقید کریں گے، اور ہمارا موقع کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب 35-40 سال سے اس ملک میں اقتدار کے مزے لیتے رہے ہیں. اب بھی اگر ان کو کوئی شوق ہے تو ایک شرط پہ ہی میری یہ ذاتی رائے بھی اور ہماری پارٹی کی بھی، کہ نواز شریف صاحب اس وقت نا سیاسی پلسرات کے اوپر ہیں. ذرا سی ہینکی پھینکی انہوں نے کی تو یا سیاسی جہنم ہے یا سیاسی جنت. یا ایگزیکٹ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. بہت شکریہ جو قلت ہے، لیکن بات تو ٹھیک ہے، ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، اور پاکستانی اکانومی کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. یہ صرف کوئی اس جماعت کے لیے نہیں ہے. وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. بریک کے بعد جس ایشو پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں. رپورٹ سامنے آئی ہے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سولانگی، ان کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس گریجویٹس ہوتے ہیں جو کہ آئی ٹی میں گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے اسٹوڈنٹ آخر جاتے کہاں ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ان کو ایسی اپرچونٹیز مہیا کی جا رہی ہیں کہ وہ آئی ٹی میں، کیونکہ آگے آنے والا فیوچر جو ہے، جس کو اے آئی، جس کو آئی ٹی، جس کو کوڈنگ، جس کو پرومپٹنگ کا پتہ ہوگا وہی کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام جابز ریپلیس کر دی جائیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یا روبوٹ سے. تو ہمارے یہاں پر جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کو اپرچونٹیز کیا دی جا رہی ہیں؟ اور یہ جو تقریباً 75,000 انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریجویٹس ہو رہے ہیں، تو وہ آخر جا کہاں رہی ہیں؟ ان کو کیا پاکستان کے اندر جابز مل رہی ہیں، یا یہ فیوچر، یہ برائٹ فیوچر جو کہ آگے ونڈرز کر سکتا ہے، یہ سب ملک چھوڑ کر باہر جا رہی ہیں؟ اسی پر جو ہے مزید آگے کہا گیا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر ہمیں لازمی انٹرنشپس انٹروڈیوس کروانی ہوں گی، کچھ مزید انیشیٹوز لینے ہوں گے. کل کی پریس کانفرنس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کا جو امتحان ہے وہ لیا جائے گا، پھر انہیں کلیئر کرنے کے بعد مزید جابز دی جائیں گی. لیکن پھر بھی یہ سب پالیسیز بننے کے باوجود ہم لوگ آئی ٹی میں ہیں. ہمیں ابھی یہاں پر بیسک جو سرکاری اسکول ہیں، جو سرکاری اسکول سے پاس ہوئے بچے ہیں، ان کو کمپیوٹر کی بیسک نو ہاؤ نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ کمپیوٹر کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے. جہاں پر چھوٹی عمر کے باہر کے لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اپنا ہوم ورک سارا وہ کمپیوٹر پر کرتے ہیں، ونڈرز کرتے ہیں، سافٹ ویئر ایکسپرٹ انجینئرز بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر کمپیوٹر کی بیسک نو ہاؤ نہیں پتہ کہ ایکسل کیسے یوز کرنا ہے، مائکروسافٹ کیسے یوز کرنا ہے. تو پھر یہ جو اتنا زیادہ گیپ ہے پوری دنیا کا ہم کے ساتھ، وہ اس کو کس طرح سے کور کیا جا سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ رمشا خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. رمشا، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. آپ چونکہ خود آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو آئی ٹی کے بارے میں زیادہ سمجھ ہے، تو ہمارے تمام ویورز جو اس وقت آئی ٹی اسٹڈی کر رہے ہیں، میں اسٹوڈنٹ سے ہی اسٹارٹ کرتی ہوں، پھر آگے گورنمنٹ پالیسیز پر آؤں گی. پہلے تو آپ انہیں سجیسٹ کریں کہ آئی ٹی کے اندر آگے کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن کا آگے اسکوپ ہوگا آنے والے کچھ 2-4 سالوں کے اندر، تاکہ جب وہ گریجویٹ ہوں گے تو ان کو ایزیلی، بہت آسانی سے جابز مل سکیں گی. السلام علیکم. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. سو آئی ٹی ایز اے ہول کافی ایک بوم آیا ہوا ہے اور کافی ساری جاب اپرچونیٹیز ہیں ود ان آئی ٹی آل اوور دا ورلڈ. اس میں ایمرجنگ فیلڈس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، بگ ڈیٹا ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، آگمنٹڈ ریالٹی ہے. سو لاٹس آف سب فیلڈس آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے سب لنک بھی ہوتی ہیں، بٹ ایمرجنگ کچھ ٹیکنالوجیز اسی طرف جا رہی ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے رمشا, ابھی یہ جو گورنمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طرح باقی تمام میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا MD کیٹ ہوتا ہے, NTS ہوتا ہے, اب آئنس کا بھی لیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ آگے کوالیفائی کریں گے, پاس ہوں گے, تو پھر اس کے بعد وہ جا کر جابس کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک اقدام ہے؟ اس سے زیادہ مطلب اسٹوڈنٹس فلٹر ہو کے اور جو صحیح پراپر طور پر کوئی آگے اس پروفیشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ آئیں گے, یا پھر یہ فیئر اپرچونٹی نہیں ہے سب کے لیے, جو گریجویٹس جو پوری تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے ساتھ یہ انفیئر ہوگا؟ سو آئی وڈ سے کہ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ایک ریزنیبل انیشیٹو ہے. اس کی ریزن یہ ہے, جب یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے تھوڑے سے اسٹینڈرڈس بھی ویری کرتے ہیں, کریکولم بھی کافی حد تک ویری کرتا ہے, تو اٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا فار دا اٹ وڈ بی اے گڈ فیڈ بیک فار دا یونیورسٹی کہ اگر ایک یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ کیے ہیں اینڈ دین دیو بین پٹ اس ٹیسٹ کے تھرو, تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کا آؤٹ پٹ کیسا ہے, کیا وہ لیک کریں, کہاں وہ لیک نہیں کریں, اینڈ دین اکارڈنگلی وہ اپنے کریکولم پہ فوکس کر سکتے ہیں. رائٹ, رمشا کمپلیٹ کر لیں آپ بات کو. But however, I think students کے perspective سے it's not سب سے بیسٹ آئیڈیا, بیکاز obviously انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, یونیورسٹی سے پڑھا, ڈگری لی, تو آخر اتنا سب کچھ کیا ہے, تو they have sort of ایک qualification تو ان کے پاس ہے. But to get into the job market, ایٹ لیسٹ ابھی جہاں IT کے سلیبس وغیرہ سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے اتنی ایمرجنگ ٹرینڈس پہ فوکس نہیں کرے ایٹ یونیورسٹیز, تو ایک اچھا طریقہ ہوگا ٹو فلٹر آؤٹ اسٹوڈنٹس, ڈفرینشیٹ دیم کہ کون سے والے زیادہ اچھے, کون سے والے کم اچھے, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ وہ کن چیزوں پہ فوکس کر کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں. رائٹ. ایز اے فری لانسر جو IT کے اندر کام کرنا چاہتا ہے, کون سی ایسے اپرچونیٹیز ہیں جو کہ باہر سے, کیونکہ باہر پر یہ کام کوئی سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, یہاں پر تو اس کو اتنے پیسے نہیں دیے جاتے, لیکن باہر بہت یہ ایک ایکسپینسو کام ہے, لوگ ڈالرز میں پے کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام یہاں کے لوگوں سے کرواتے ہیں. کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ہائر کرتی ہیں اور پھر وہ اپنی سروسز دیتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ تاکہ انکم جنریٹ ہو نا, لوگوں کی ارننگ ہو, تو کیا سجیسٹ کریں گی؟ سو اگین فری لانسنگ تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے, وہ گرافک ڈیزائننگ میں ہو سکتی ہے, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہو سکتی ہے, اگین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, کوالٹی ایشورنس, ان چیزوں میں کافی زیادہ اسکوپ ہے, اور یہ بات اکراس دا ورلڈ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے. رائٹ, سافٹ ویئر یہ ڈیمانڈ میں ہے. رمشا, IT سے ریلیٹڈ آپ ہمیں بتا رہی تھی, اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو انفیئر ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹس ارن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ ایسی کیا ریکمنڈیشنس ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر لینی چاہیے ہیں, تاکہ جو تمام, کیونکہ آگے نیکسٹ فیوچر اٹس ریٹن آن دا وال, فیوچر ہی IT کا ہے, تو پھر کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ IT میں آگے ایکسپرٹ ہو کر نکلے؟ سو ویری گڈ کویشچن. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک اسٹیپ جو گورنمنٹ لے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک مس میچ ہے آپ کے یونیورسٹی والے سیکٹر میں, ایجوکیشنل سیکٹر میں, اور جو اکیڈیمیا ہے آپ کا اینڈ دی انڈسٹری. تو آپ کے پاس تو بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی وہ امپلائیبل نہیں ہے, بیکاز ان کو پرانی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, لیٹسٹ ٹرینڈز آ رہے ہیں, ان پہ فوکس نہیں ہو رہا. ایز اے ریزلٹ ہوتا یہ کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں, ان کو دوبارہ سے ری اسکل کرنا پڑتا ہے آرگنائزیشنس کو, تھرو ٹریننگ پروگرامس, تھرو اپرینٹسشپ پروگرامس, تاکہ ان کو اس اس اسٹینڈرڈ پہ لایا جائے کہ وہ آپ کے انڈسٹری میں پرفارم کر سکیں. سو ایک تو گورنمنٹ کو جو رول پلے کرنا ہے, آئی وڈ سے اسپیسیفکلی HEC کو کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ الائن کریں اکیڈیمیا کو اور انڈسٹری کو, so that employable graduates produce ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک ایفرٹ ڈالنی چاہیے in offering incentive to these students, to these graduates, and training them. میں نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ انہوں نے انیشیٹیوز لیے ہیں جہاں they are willing to train students تاکہ وہ they can work in the field of IT, کافی سارے اسکل سے equip ہوئیں. اس میں ہماری آرگنائزیشن Botnostic Solutions is also working with the Ministry of IT on the Tech Destination Forum, جہاں we are helping the government identify کہ students کا current skill set کیا ہے, اور پھر on basis of that وہ کون سے IT within IT بھی کون سے sector میں کتنے compatible ہے,
and then accordingly उनको students को advise किया जाता है कि जी अच्छा इस particular वेरी गुड. ये ठीक है, इस पे काम लेने भी चाहिए, काम करना भी चाहिए, बट धर्मशाला देखिए गैप बहुत ज़्यादा है. जैसे आपने इतना अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया पुराना जा रहा है. अभी चैट जीपीटी ने तो इंटायरली दुनिया का विजन ही एक बहुत ब्रॉड कर दिया और चेंज कर दिया है. फिर लेनिक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉम्प्टिंग्स हैं, जो कोडिंग है, मतलब यू आर एन एक्सपर्ट, लेकिन जितनी मुझे नो हाउ है उसमें तो इट्स एंटायरली वास्ट फील्ड. आप उसमें वंडर्स कर सकते हैं अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ दें. डू यू थिंक सो कि यहाँ पर ऐसे एक्सपर्ट या ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो कि इतना हाई लेवल ट्रेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? एब्सोल्युटली मौजूद भी हैं, एफर्ट डालने की बात है. सो जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे शुड फोकस ऑन इनोवेशन. वो नई टेक्नोलॉजीज पे अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करें, उसको ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें, उसको ब्रॉडकास्ट करें ताकि दैट स्टूडेंट इज इंस्पिरेशन फॉर अदर स्टूडेंट्स. अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी एक जीपीए बेस्ड सिस्टम हो गया है कि जी लोग किताबों से पढ़ रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं, जीपीए अच्छा ले लिया, ग्रेजुएट कर गए, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत कम है. या प्रैक्टिकल्स की वेटेज आपकी 20-25% होती है जनरली यूनिवर्सिटीज में, जबकि इन अ फील्ड लाइक सच एज आईटी वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, आपको चीज़ें खुद करनी आए और आप में एक शौक हो कि अच्छा मैं नई टेक्नोलॉजीज को लर्न करता रहूँ. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो यूनिवर्सिटीज में आपको टेक्नोलॉजीज पुरानी पढ़ाई जाती, दूसरा पे जब आप कंपनीज में जाते हैं तो बहुत कम कंपनीज है पाकिस्तान में हु आर विलिंग टू ट्रेन यू एंड अपस्किल यू. एब्सोल्युटली. प्रॉब्लम्स तो आती है ना, हर तरफ प्रॉब्लम्स आती है. यही तो बात है कि हमने ये बैरियर्स को ख़त्म करना है अगर आप अपनी यूथ को जो है वो इंगेज करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच रमशा फॉर योर टाइम. और ये है जी आईटी के फील्ड के अंदर पीपल कैन डू वंडर अगर आप उनको राइट अप्रोच के साथ राइट ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि ऐसे आईटी की फील्ड के अंदर एटलीस्ट ऐसा वो मौजूद है. और आपको ट्यूटोरियल्स होते हैं कि हाउ टू अर्न मनी. अगर आप कुछ नहीं करते आप ऑनलाइन जाकर पैसे कमा सकते हैं, बट यू हैव टू फोकस्ड और एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है. अभी जो खबर हम आपको एक पैकेज दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि पहले चांद बना, सूरज बना कि पहले ज़मीन बनी. वही बात है कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था. लेकिन अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये कायनात का वजूद आया कैसे, और कायनात के अंदर भी जिस मैदान में हम घूमते हैं, जो निज़ाम शमसी में हम घूमते हैं, उसमें सबसे पहले क्या बना, ज़मीन, चांद, सूरज क्या था. एक बड़ी स्पेशल इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है, वो देखिए. बचपन से एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा. लेकिन साइंसदान आजकल पहले जमीन बनी या चांद के सवाल पर अटके हैं. साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि चांद हमारी सोच से भी पहले वजूद में आ चुका था, लेकिन फिर भी चांद की उम्र जमीन की उम्र से कम है. मुहक्किकीन के मुताबिक चांद की उम्र 4 अरब 46 करोड़ साल के लगभग है, जबकि जमीन की उम्र 4 अरब 50 करोड़ या 4 अरब 60 करोड़ साल है. अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक चांद ने पहले 110 मिलियन सालों में अपनी तश्कील का आगाज किया. सबसे पहले ये एक चट्टान की सूरत में सामने आया. चांद से लिए गए नमूनों से भी मालूम होता है कि नैनो ज़रकून दुनिया का सबसे कदीम और सख्त तरीन पत्थर है. रिपोर्ट के मुताबिक कई सालों में चांद के बहुत से नमूनों का मुताला किया गया है, लेकिन मुहक्किकीन ने तहकीक को आहिस्ता आहिस्ता जारी किया, क्योंकि साइंसदानों ने इब्तदाई तौर पर पेशगोई की थी कि इस टेक्नोलॉजी में वक्त के साथ बेहतरी आएगी और बेहतर बसीरत को काबिल बनाया जाएगा. साइंसदानों ने बताया कि नैनो क्रिस्टल्स उस वक्त बनना शुरू हो गए थे जब अरबों साल कबल मरीख के हुजम का एक सैयारा जमीन से टकराया था. जमीन से सैयारे के टकराव के बाद लावा और चट्टानें खला में फैल गए, और जब ये लावा ठंडा होना शुरू हुआ तो ये क्रिस्टल्स बन गए. मुहक्किकीन के मुताबिक ये क्रिस्टल्स उस टकराव के बाद बने थे, और अब चूंकि हमें मालूम हो चुका है कि ये क्रिस्टल्स कितने कदीम हैं, तो हम चांद की सही उम्र का तखमीना भी लगा सकते हैं. साइंसदानों का कहना था कि हमारा निज़ाम शमसी चांद से 11 करोड़ साल कबल तश्कील पा गया था. मुहक्किकीन ने तस्लीम किया है कि चांद की हकीकी उम्र का तयन बहुत मुश्किल है, मगर तहकीक के नताइज से इसका तखमीना जरूर लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ज़रकून क्रिस्टल्स जमीन, मरीख और चांद पर मिलने वाली कदीम तरीन धात है, और ज़रकून बहुत सख्त जान धात है.
जो चट्टानों की टूट फूट के दौरान भी महफूज रहती है। मुहक्किकीन के मुताबिक जमीन की उम्र 4 अरब 60 करोड़ साल के दरमियान बताई जाती है, जबकि चांद की उम्र 4 अरब 46 करोड़ साल के करीब है। इस नई तहकीक के मुताबिक जमीन और चांद की उम्र में सिर्फ चंद करोड़ सालों का फर्क ही सामने आया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो मुख्तलिफ वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को, बच्चे जब कोई शरारत करते हैं तो डांट देते हैं और फिर पिटाई भी लगा देते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से अमल हैं जिनको जो है हम बच्चों को समझा सकते हैं मारपीट के बजाय? इस पर हम बात डिस्कशन कर रहे थे कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से ऐसे ट्रेन करें कि जो आगे आने वाले ख़तरात हैं उनसे वो बचा जा सके। जैसे कि बच्चे जैसे जैसे यंग हो रहे होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। अभी वो 18 साल से नीचे होते हैं, बाइक राइडिंग का बड़ा शौक़ होता है, वन व्हीलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ दोस्तों की गलत कंपनी में बैठ जाते हैं, छोटी उम्र से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ज़हनी तौर पर अगर किसी घर में डिस्टर्बेंस होती है तो बच्चे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल किस्म के फ़ैसले होते हैं। लेकिन इसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी ये होता है कि किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, बाकायदा तौर पर उनसे रब्ता किया जाए ताकि वो उनको रहनुमाई दे सकें। क्योंकि होता यूजुअली ऐसा है कि कोई भी गलत एक्टिविटी के अंदर जब कोई बच्चा ऐसे मुलव्वस होता है ना तो फिर किया क्या जाता है पेरेंट्स की जानिब से, चाहे लड़का है लड़की है, अगर लड़का है तो उसका, लड़की है तो उसका घर से निकलना, किसी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। लड़का है तो उसको मारा पीटा जाता है, हाथ उठाया जाता है, जिससे बच्चे मज़ीद ढीठ और सख्त तबीयत के हो जाते हैं। लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी होता है जिसकी तरफ पेरेंट्स आते नहीं हैं कि आप उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करें या उनको समझाएं या उनके दोस्त इतने करीब बन जाए कि वो बजाय कोई बात आपसे छुपाने के आपके पास आकर शेयर करें, ताकि कोई गलत बंदा उनको गाइड करने के बजाय उनको पेरेंट्स से डर ये ना हो कि अगर हमने कोई गलत काम किया है और पेरेंट्स को हमने अगर बात बता दी तो पेरेंट्स हमें डांटेंगे। तो हमें एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर के अंदर बनाना चाहिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलती बच्चे से होती है या कहीं लड़ाई वो करता है या कहीं वो शैतानी करता है, क्योंकि बच्चे होते तो शैतान हैं, और जब तक उन्हें एक उम्र के बाद, अरसे के बाद जाकर उन्हें समझ बूझ आती है, पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, और गलतियां कर कर के हर इंसान सीखता है। तो हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ नहीं जाते, हम पेरेंटिंग की तरफ नहीं आते, हम इस सब्जेक्ट को तवज्जो नहीं देते। इस पर जो बुक्स लिखी गई हैं हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं। हमें पता ये नहीं है कि बच्चों की ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है कि वो फिज़िकली के साथ मेंटली हेल्दी हों। जितने वो मेंटली हेल्दी होंगे ना तो फिर ये जो आप देखते हैं हम सड़कों पर आपको लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन, आपस में बच्चों का लड़ना, बहन भाइयों का आपस में लड़ना, एक दूसरे को बुलाना नहीं, एक दूसरे से कट ऑफ रहना, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स का रोल, कि पेरेंट्स से पूरी पेरेंटिंग पड़ी हो। क्योंकि हमें यह कि हमारे अगर माँ बाप कहते हैं कि हमें भी हमारे माँ बाप ने इस तरह पाला है, तो तब इतना रेवोल्यूशन नहीं था, तब वक्त ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब तबीयत सादा थी, माहौल सादा था, लोग सादा थे। लेकिन अब दौड़ है, एक रेस है, किसने आगे निकलना है, नंबर गेम है, आपने कंपैरिजन में बच्चों को डाल दिया हुआ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। तो इस जो प्रोग्राम है उसका इख्तिताम हमने सोचा कि इस अहम इशू की तरफ जाए ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो एक पेरेंटिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।